बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ लेते हैं सारे मिलके। गुफ्तगू है सबसे पहले इज्तिहाद के मुतल्लिक़ कि इज्तिहाद का क्या माना है, और जो उलमा तशय्यो के हैं ये जब लफ्ज़ इज्तिहाद और मुज्तहिद बोलते हैं तो ये क्या माना मुराद लेते हैं, और इसी तरीके से जो उलमाए अहले सुन्नत हैं उनके यहाँ क्या इज्तिहाद का क्या माना है। तो ये बात शुरू में मैं आपके लिए वाज़ेह कर दूं कि अहले तशय्यो के यहाँ इज्तिहाद का एक अलग माना है, जबकि अहले सुन्नत के यहाँ जो है वो एक इज्तिहाद का अलग माना है। और ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि अहले तशय्यो के यहाँ जो इज्तिहाद का अलग माना है ये 7वीं सदी के बाद क्या इसका अलग माना बना है। 7वीं सदी से पहले जो इसका माना था वही अहले सुन्नत वाला ही था। अब वो माना क्या था क्या नहीं था उसकी बहस से पहले सबसे पहले ये चीज़ हमारे लिए वाज़ेह होनी चाहिए कि किसी भी जो लफ्ज़ का माना किया जाता है तो उसकी 2 कैटेगरी की जाती हैं। पहला हम ये देखते हैं कि डिक्शनरी में इसका क्या माना है, जिसे क्या कहते हैं कि लुग़त में इस लफ्ज़ का क्या माना है। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है उसकी टर्म और इस्तिलाह की होती है कि इस्तिलाह में और टर्म के तौर पे इसे देखा जा रहा है तो वो किस माना में है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लुग़त की तरफ जाते हैं तो लुग़त में हम ज़्यादा नहीं जाते, अल-क़ामूस की तरफ ही हम चलते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर इज्तिहाद को हम देखना चाहें तो ये बाब इफ्तिआल से है, तो हम क्या जहाज़ा में क्या जाके हम देखेंगे तो वहाँ से क्या ये बात क्या होगी वाज़ेह होगी कि ये किस माना में है। ये आप कर लीजिए लुग़त की किताबें अपने पास डाउनलोड। अच्छा, यहाँ पे इज्तिहादा के ये माना आप देखिएगा, इज्तिहादा पूरी कोशिश करना और मेहनत करना, ये क्या है इज्तिहादा के माने। आखिर में इज्तिहाद के इन्होंने अपना फ़िक़ही इस्तिलाह वाला किया है, लेकिन ख़ुद जो इसका लुग़वी माना है वो यही रहेगा, कोशिश करना और मेहनत करना। जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश को क्या कहते हैं इज्तिहाद कहते हैं। इज्तिहादा फ़ेल माज़ी हो गया, इसका मतलब क्या है कोशिश करना, और इज्तिहाद जब इसका मस्दर आप निकालेंगे तो ख़ुद जो कोशिश है यानी ये यहाँ पे जो मुतलक कोशिश जद्दोजहद और मेहनत है ये क्या है ख़ुद इज्तिहाद का क्या है माना है। अच्छा, ये तो क्या है लुग़त में माना है कि कोशिश करना, उसको हम क्या कहते हैं जी इज्तिहाद कहते हैं। ये फ़लाँ बंदा जी मुज्तहिद है, क्या मतलब कि वो बड़ी कोशिश करता है, मेहनत करता है। इस काम में आप इज्तिहाद करें यानी कोशिश करें और मेहनत करें। ये जो लुग़वी माना है कि इंसान को जो है वो मुज्तहिद होना चाहिए, इंसान को इज्तिहाद करना चाहिए किस काम में, अल्लाह की इताअत में, कि हर इंसान ये कोशिश करे कि अपने अमल को अच्छा बनाए और अल्लाह की इताअत की तरफ बढ़े, अपने आप को अच्छा बनाए और मुकम्मल उसकी अपने ऊपर मेहनत होनी चाहिए। इसी माना में जो है वो रवायात के अंदर क्या है ये इस्तेमाल हुआ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क्या है इज्तिहाद का हुक्म दिया। अब यहाँ पे कुछ रवायात आपके सामने हैं। नहजुल बलागा में मकतूब 45 में उस्मान बिन हनैफ़ को जब ख़त लिखा तो उसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि वलाकिन आइनूनी बिवराइन वज्तिहादिन, यहाँ पे लफ्ज़ क्या है इज्तिहाद का आया कि तुम मेरी मदद करो तक़वा के ज़रिए से और इज्तिहाद के ज़रिए से। अब ज़ाहिरी बात है जब मौला अमीर किसी को मदद के लिए कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ ताउन करना है तो वो काम क्या होता है, कम अज़ कम आप ये कहें कि मुस्तहब तो ज़रूर होता है, अगर वाजिब ना भी कहें तो कम अज़ कम क्या मुस्तहब तो है, यानी मौला अमीर ने क्या है इसका हुक्म दिया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ख़ुद नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये कौन सा इज्तिहाद है कि अपनी मर्ज़ी से मसले शरीयत के बतलाते जाएँ, नहीं, ये इज्तिहाद क्या है कि अल्लाह की इताअत में क्या करना, कोशिश करना। इज्तिहाद कौन सा है ये, इज्तिहाद का माना क्या है अल्लाह की इताअत में कोशिश करना। तो मौला नहीं कह सकते कि तुम अल्लाह की इताअत करो, कोशिश करो, अभी आप उसी पे रहें ना, तो इस माना में तो नहीं लेंगे ना, अभी वो बयान नहीं किया ना। अभी हम आपके सामने क्या रख रहे हैं कि डिक्शनरी के एतबार से इज्तिहाद किसे कहते हैं, वाज़ेह। तो अभी उस मतलब में नहीं गए कि वो इज्तिहाद किस माना में, अभी इस माना में रहें। यानी पहले इस देखें ये चीज़ ज़रूरी है, आप मंतिक पढ़ते हैं और मंतिक का मकसद भी यही पढ़ते हैं कि मंतिक क्या करती है, सही सोचना सिखाती है,
جو سوچ میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان کسی کی سوچ میں غلط ججمنٹ کر لیتا ہے پاس، اس کو غلطی سے بچاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو مباحث الفاظ شروع ہو جاتی ہے کہ جی الفاظ کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں۔ لفظ حقیقت ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے، مشترک، منقول۔ ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، لفظ سے بہت سارے معنی ہیں اس کے، ایک پرانا معنی ہے، ایک نیا معنی ہے۔ تو وہ لفظوں کی بحث وہاں پہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ شیخ مظفر علیہ الرحمٰن نے وہاں پہ سوال اٹھایا کہ منطق کا کام کیا ہے؟ آپ کی سوچ کو ٹھیک کرنے سے ہے، اور آپ یہاں کیا لفظوں کی بحث لے کر بیٹھ کے ہیں؟ تو دونوں کو آپس میں جڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل جو سوچیں خراب ہو رہی ہیں لفظوں سے تو ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ کا جب معنی آپ غلط کرتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جب ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں تو اس نے لفظ کسی اور معنی میں بولا اور آپ نے کسی اور معنی میں سمجھا اور اس کے اوپر کیا فتویٰ دے مارا۔ ٹھیک ہے، اس نے فرض کریں اپنی بیوی کو ربہ کہہ دیا، رب کی مونث کیا؟ ربۃ البیت۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ مشرک ہو گیا، بیوی کو رب کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس معنی میں رب نہیں کہہ رہا جس معنی میں کہ اللہ کو ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو رزق دو، کھلاؤ۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا کہ جی میں تو اپنی اولاد کا رازق ہوں۔ نے کہا یہ دیکھو یہ اللہ رازق ہے، خود کو رازق کہہ رہا ہے۔ تو وہ لفظ کے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مولا امیر نے حکم دے دیا کہ آپ نے یہ اجتہاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ مولا اجتہاد کا حکم دے رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے دین بناتے جائیں۔ ہم کہیں بھی ٹھہریں بھائی، اجتہاد یہ کس معنی میں ہے؟ کہیں اچھا تو ایک لفظ کے 2 3 معنی ہوتے ہیں؟ ہم بالکل ہوتے ہیں، ایک 2 3 معنی ہر لفظ کے ہوا کرتے ہیں۔ تو اب جس معنی میں اس بندے نے اس لفظ کو استعمال کیا وہ کون سا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کس کی بات ہے؟ لفظ مشترک کی بات ہے کہ آپ نے عربی زبان میں بھی دیکھا کہ اس لفظ کے کتنے معنی ہیں۔ اسی طرح ہم تقلید کے معنی میں جب آپ آئیں گے، خود ایک لفظ کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ ید کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاتھ۔ تو آپ کرسی جو ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، تو اس سے تو سیدھا سیدھا کیا لگتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ مجازی معنی ہے۔ ہاتھ کس کے معنی میں ہے؟ قدرت کے معنی میں۔ کرسی کس معنی میں ہے؟ سلطنت اور بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک لفظ کے مختلف معنی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز پہلے ان کو سمجھانی ہے عوام کو۔ عوام کہیں کہ مولوی صاحب فلسفہ بیان کر رہے ہیں، فلسفہ نہیں ہے بھئی، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ عوامی مثالیں بہت ساری کیا اکٹھی کر کے رکھیں۔ جیسے لفظ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا اگر ایک عربی ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ پاک کرنے کا ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ وہی گندم کی زکوٰۃ نکالنا۔ ایک معنی کیا ہے؟ فطرہ، پیسے کی کیا زکوٰۃ نکالنا۔ خمس کا مطلب کیا ہے؟ 5واں حصہ۔ ٹھیک ہے، اب خمس فقہی اصطلاح میں کیا ہے؟ وہ آپ کی بچت کا 5واں حصہ ہے۔ حج کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن حج فقہی اصطلاح میں کس معنی میں ہے؟ وہ خاص اعمال کے ذریعے انجام دینا ہے۔ صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ دعا کیا ہے۔ فقہی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خاص نماز کیا ہے۔ تو یہ تو کہانی چلتی ہے، ہر زبان میں چلتی ہے، عربی زبانوں تو بہت زیادہ چلتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا کیا ہے؟ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اب جو بندہ کہے کہ نہیں جی اجتہاد تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، آپ کہیں بھی ٹھہریں جی اجتہاد کے کتنے معنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے فلسفہ منطق نہیں چاہیے، اجتہاد حرام ہے تو حرام ہے، بات ختم۔ آپ کہتے ہیں اچھا حرام ہے، پھر ہم روایات کے اوپر آ جائیں۔ مولا امیر نے یہاں پہ حکم دیا کہ تم ورع اور اجتہاد اختیار کرو۔ تو یہ کون سا اجتہاد ہے؟ ہاں یہ تو وہ والا اجتہاد تو نہیں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اچھا وہ والا اور یہ والا، یہ ادھر آ گئی نا بات۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اجتہاد کے معنی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اچھا ایک روایت، اگلی روایت پہ آپ چلیں۔ ٹھیک ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کیا کہ اصحاب کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ واللہ انی لاحبکم واحب ریحکم، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خوشبو سے، تمہاری ارواح سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت کے تقاضے تم بھی نبھاؤ، کہ جب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی محبت کے تقاضوں کو پورا کرو، اس محبت میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے بنو۔ اور وہ تم کیسے تعاون کرو گے؟ فَعِینُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَاجْتِہَادٍ، کہ تم اس کے اوپر ہماری مدد کرو، کس کے ذریعے سے؟ ورع اور اجتہاد کے ذریعے سے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ آپ اس کو یاد کر لیں بے شک، کہ فَإِنَّكُمْ لَن تَنَالُوا وِلَایَتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْاجْتِہَادِ، لَن تَنَالُوا، ہرگز تم ہماری ولایت کو ہرگز پا ہی نہیں سکتے مگر کس کے ذریعے سے؟ ورع اور اجتہاد کے ذریعے سے۔ اب آپ یہاں پہ جو ہے وہ اپنے خطیبوں والا نقطہ تیار کر لیں کہ ہم سب ولایت کو ماننے والے ہیں، اور مولا نے کہہ دیا کہ تم ہماری ولایت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک اجتہاد نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تم اجتہاد نہیں کرتے تو لن تنالو، تم ہماری ولایت کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جیسے کوئی اجتہاد کے خلاف بات کرے اور آپ اسے سمجھانے بیٹھیں کہ بھئی اجتہاد کے یہ معنی ہوتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے، وہ اعتراض کرنے لگ جائے، آپ سیدھا چھٹے امام کا فرمان اس کے سامنے رکھتے ہیں،
کہ لن تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، کہ بغیر اجتہاد کے تو مولا کی ولایت ہی نہیں ملتی آپ کو، باقی کام تو کیا چھوڑ دو۔ یہ جیسے روایت اس کے سامنے رکھیں گے تو اب وہ کہے گا نہیں جی یہاں اجتہاد کس معنی میں ہے، یہاں اجتہاد تقوی کے معنی میں ہے، اطاعت کرنے کے معنی میں ہے۔ آپ کہیں گے اچھا اب بھی لائن پہ آئے ہیں نا کہ اجتہاد کے کیا ہوتے ہیں، مختلف معنی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے تیسری روایت کیا ہے کہ جو ہے وہ یہ امام علیہ السلام کی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے، الکافی سے ہے کہ اسی کا بتقوی اللہ والورع والاجتہاد، کہ امام کی وصیت ہے بھی اجتہاد کرو، تقوی کرو، ورع پرہیزگاری کو اختیار کرو بچوں حرام کاموں سے، اور کیا کرو جی اجتہاد کرو۔ تو یہاں پہ آپ خطابی نقطہ کیا لگائیں گے کہ آپ اجتہاد کے خلاف باتیں کرتے ہو اور چھٹے امام کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ من قرأ خمس من آیت کتب من المجتہدین، کہ جو 500 قرآن کی آیتیں پڑھ لے تو اللہ اسے کس میں سے لکھ دیتا ہے، مجتہدین میں سے۔ یعنی مجتہدین کی ایک منزلت ہے، مقام ہے، ایک بڑا رتبہ ہے، اور یہ رتبہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی عطا کر دیتا ہے جو 500 آیتیں پڑھ لیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ جی مجتہدین کا بڑا رتبہ ہے، یعنی 500 آیتیں پڑھیں گے مجتہد تو کیا آپ کہتے ہیں جہنم میں ہے، اور مجتہدوں کو کیا کریں گے امام علیہ السلام، قتل کریں گے۔ آپ کے چھوڑو جی 500 آیتیں نہیں پڑھنے، نہیں تو ہم مجتہدین میں چلے جائیں گے اور امام کی تلوار ہمارے اوپر چل جائے گی اور اللہ بھی کیا جہنم میں ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے، مجتہد کا یہاں پہ کیا معنی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ کیا دعا مانگی کہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ امام علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مجتہدین کا اجتہاد عطا کر، وارزقنی اجتہاد المجتہدین، کہ مجھے یعنی ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیری اطاعت میں مکمل کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں امام خود دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اجتہاد عطا ہو، میں مجتہد بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس معنی میں، یعنی یہ سارے چکر کس کا ہے، معنوں کا کیا چکر ہے۔ اچھا چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، دعا عرفہ 47 نمبر دعا ہے، اس میں امام علیہ السلام نے مجتہدین کے اوپر درود بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتنا غلو ہو رہا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں گے کہ شروع یہاں سے ہوئی، اللہم وصلی علی اولیائہم وصلی علی، درود کا آغاز ہوا نا کہ اللہ تو درود بھیجا اپنے ان اولیاء پہ، ٹھیک ہے، جو اعتراف کرتے ہیں ان کے مقامات کا، اور آگے واو عطفہ لگتا آیا۔ ٹھیک ہے جی، اور المؤتمین بامامتہم، جو ان کی امامت کے قائل ہیں، المسلمین لامرہم، جو اہل بیت کے امر کو کیا ہے تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور المجتہدین فی طاعتہم، کہ ان جو مجتہد ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں کیا ہیں، مجتہد ہیں، یعنی ان کی اطاعت میں کیا ہے کوشش کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں کہ امام درود بھیج رہے ہیں کس کے اوپر جی، مجتہدین کے اوپر کیا درود بھیج رہے ہیں، اولیاءہم المعترفین بمقامہم۔ نہیں یہ اولیاء کہتے تھے اپنے جو ایک ولی کا درجہ ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ ٹھیک ہے، اولیاء کیا مطلب، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ولی کا درجہ اختیار کریں۔ ولی کا درجہ کیا ہے، اللہ کی مکمل اطاعت کریں، لیکن کون سے ولی، جو اہل بیت کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں، معرفت رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان اولیاء پر درود بھیج کے جو ان کے مقام کے مترف ہیں، ان کا کیا مطلب، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے مترف ہیں، ان کے طریقہ پر چلنے والے ہیں، ان کے آثار سے وابستہ ہیں، ان کی رسی سے تمسک کرنے والے ہیں، ان کی ولایت سے متمسک رہنے والے، اور ان کی امامت کے پیروکار۔ اور آگے کیا کہا، المجتہدین، یعنی سیدھا آپ حذف حرف عاطف کریں کہ حرف عطف جو ہے وہ معذوف ہے، اور صلی کا کیا اس کے اوپر تعلق جوڑ دیں کہ اللہم وصلی علی المجتہدین فی طاعتہم، کہ مجتہدوں کے اوپر کیا درود بھیجا۔ تو اس طرح کی کیا چیزیں بہت زیادہ ہیں، یعنی آپ کیا کریں جی، سافٹ ویئر نکالیں آپ، اس کے اندر اجتہاد مجتہد کا لفظ لکھیں اور کیا سرچ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جی ایچ بک کیا ہے سافٹ ویئر ہے، اس میں آپ کوئی حدیث کی کتاب کھولیں، وسائل شیعہ فرض کریں، یہاں پہ اوپر کیا ہے میں لفظ لکھتا ہوں، اجتہاد مجتہد، کوئی بھی لفظ کیا ہے میں سرچ کرتا ہوں تو وہ ساری روایات آ جائیں گی۔ المجتہد کیا ہے میں نے لکھا، المجتہدین لکھا، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ وہ روایت آ گئی، من قرأ خمس من آیات کتب من المجتہدین۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے روایت چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لفظ اجتہاد لکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ورع اجتہاد، وعلم ان ولایتنا لا تنال الا بالعمل والاجتہاد، یہ ساری روایات آ رہی ہیں۔ تو ہم نے بھی اسی طرح سرچ کر کے
کچھ روایات کیا ہے شامل کر لیں. آپ مزید اس میں لمبا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، وگرنہ 5-6 ہی روایات کیا ہیں کافی ہیں. یہاں تک کیا خلاصہ ہوا؟ یہاں تک یہ خلاصہ ہوا کہ اجتہاد کا عربی زبان میں اور عربی ڈکشنری میں مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا اور محنت کرنا، اور روایات میں یہ اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں کیا کریں؟ کوشش کریں. یہ اب باب ہم نے کس کا ڈکشنری کا باب کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اب آپ آ جائیں کہ جی اصطلاحی معنی کیا ہے اجتہاد کا، فقہ میں اجتہاد کا کیا معنی ہے. تو ہم یہاں پہ پھر 2 کیٹیگری کریں گے کہ بھئی اجتہاد کا معنی آپ شیعہ فقہا کے ہاں پوچھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ آپ کس کے ہاں پوچھ رہے ہیں؟ اہل سنت کے ہاں پوچھ رہے ہیں. کس کے آپ جہت سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تو آپ اہل سنت کی نظر سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے ہاں اجتہاد کا معنی قیاس ہے، اور اگر آپ شیعوں کا ہاں پوچھ رہے ہیں اجتہاد کا معنی تو ان کے ہاں اجتہاد کا معنی کیا ہے کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ ان حوالوں کی کیا ہے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ اجتہاد کا کیا معنی ہے. اگر میں آپ کو دکھاؤں سید سیستانی کی کتاب، یہ سید سیستانی کی کتاب، یہ جو ہے وہ سید سیستانی کی کتاب ہے اجتہاد و تقلید، یعنی ان کے درس خارج ہیں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے اجتہاد اور تقلید کے اوپر دیے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ لکھا کنہوں نے ہے؟ ان کے جو شاگرد ہیں سید محمد علی ربانی، ابھی مشہد میں ہوتے ہیں. اچھا، اس کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے جب معنی اجتہاد کے اوپر کیا گفتگو کی، تو آپ وہاں پہ یہ معنی اجتہاد کا بیان کریں گے کہ ہم اجتہاد کا معنی جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ الاول، اجتہاد کا پہلا معنی جو فقی اصطلاح میں ہے، ما یساوق، یساوق کیسے کہتے ہیں؟ مساوی، جو کس کے مساوی ہے؟ قیاس کے مساوی ہے. کہ الذی ہوا ممنوع عندنا، اور قیاس ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ممنوع ہے. فإن الاجتہاد مستعمل، کہ یہ جو اجتہاد کا کلمہ ہے نا یہ استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ استعمال ہوتا تھا فی کلمات الاصولیین السابقین، گزشتہ جو اصولی علماء تھے چاہے وہ عامہ میں سے ہوں یا خاصہ میں سے ہو. کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ فی القیاس، قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. او ما یعم القیاس وغیرہ ہی، یا جو قیاس وغیرہ کو بھی کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. جیسے استحسان ہے، استحسان یعنی کوئی بات اچھی لگی. استصلاح یعنی یہ اصلاح کی خاطر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ رائے کہتے ہیں، یعنی ذاتی رائے. یعنی جو اجتہاد کا لفظ ہے وہ یا قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا یا کس کے معنی میں؟ ذاتی رائے کے معنی میں کیا استعمال ہوتا تھا. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ وہ حوالہ نقل کرتے ہیں شافعی کا. شافعی اہل سنت علماء میں سے ہیں. شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں، ٹھیک ہے، الرسالہ اس کی کتاب ہے، اصول کی کتاب نے لکھی ہے، وہاں پہ اس نے سوال اٹھایا. کیا سوال اٹھایا کہ مل قیاس ہو، کہ یہ قیاس کیا ہے؟ اول اجتہاد ام ہما مفترقان، کیا قیاس اجتہاد کی نام ہے؟ ام ہوا مفترقان، یا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. تو آگے کیا کہتے ہیں؟ قل، تو میں کہتا ہوں کہ ہما اسمان لمانن واحد، قیاس اور اجتہاد 2 اسم ہیں، معنی ان کا کیا ہے؟ ایک ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ قیاس کہہ لیں چاہے تو آپ کیا کہہ لیں؟ اجتہاد کہہ لیں، بات کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ہے. اور شافعی ان پہلے لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کیا اصول فقہ میں کیا کتاب لکھی تھی. تو یہ کس کا حوالہ ہو گیا؟ اہل سنت کا حوالہ ہو گیا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس معنی میں کیا استعمال کرتے ہیں. وَبِهَذَا الْمَعْنَى اُسْتُعْمِلَ فِي الرَّوَایَات، اور اسی معنی میں روایات کے اندر اسے استعمال کیا گیا اور اس کی کیا کی گئی؟ مذمت کی گئی. ٹھیک ہے، جیسا کہ امیر المومنین السلام سے پورا باب کیا موجود ہے کہ اما الرد علی من قال بالاجتہاد، کہ جو بھی اجتہاد کا قائل ہے مولانا اسے کیا کیا؟ رد کیا اس کی بات کو، اور کہا کہ فإنہم یزعمون، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، جو بھی مجتہد فتویٰ دے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس سے فتویٰ لے لو اس سے لے لو. یہ ایک مصیب کا کیا نظریہ موجود ہے، اس کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے کہ تصویب کے نظریہ ہمارے اجتہاد میں کیا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو والا جو اجتہاد کا معنی ہے نا یہ باقاعدہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ ان کی روایت ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ بندہ کیا کہتا ہے امام سے کہ جی فنقضی من الکتاب والسنہ، کہ ہم جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، قاضی ہیں
کتاب اور سنت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ وَتَارِدُ عَلَيْنَا مَسْأَلَةٌ بعض کا تو ایک ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت میں فرض کرنا نہیں ملتا، تو فَنَجْتَہِدُ فِيهَا بِالرَّأْيِ، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، رائے کو استعمال کر لیتے ہیں، اجتہاد بالرائے کر لیتے ہیں۔ تو امام نے جو ہے وہ اس کی مذمت کی اور کہا کہ اللہ جو ہے وہ ان کے اجتہاد وغیرہ سے راضی نہیں ہے۔ یہ جتنی جو ہے وہ مذمت میں روایات آئی ہیں، یہ ساری کی ساری کون سے اجتہاد کی مذمت میں ہیں؟ جو اجتہاد بالرائے، جو رائے کے کیا ہے معنی میں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو معاذ بن جبل کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں تمہیں مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر اللہ کی سنت میں اللہ کے رسول کی سنت میں دیکھتا ہوں۔ اگلا سوال کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر اللہ کی سنت میں نہ ملے تو پھر نہ اللہ کی سنت میں ولا فی کتاب اللہ، پھر کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اجتہد رأیی، کہ میں اپنی رائے سے کیا کر لیتا ہوں، اجتہاد کر لیتا ہوں۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی قرآن و سنت میں چیز نہ ملے تو پھر کیا کر لو، اپنی طرف سے کہتے ہو۔ یہ والا اجتہاد کیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہے، مذموم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کے ان روایات کو قبول کرتے ہیں، ہم ان جیسی روایات کو کیا قبول نہیں کرتے۔ سید سیستانی کیا لکھتے ہیں کہ ان الا ان علماءنا ذهبوا الى بطلان الاجتہاد بهذا المعنى، ہمارے علماء نے اجتہاد جو قیاس کے معنی میں ہے، اجتہاد جو ذاتی رائے کے معنی میں ہے، اس کو کیا کیا، باطل کیا۔ وقد الفوا کتبا فی رد ذالک، انہوں نے اس کے رد میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عبد الرحمن الزبیری کے حالات میں یہ لکھا گیا، ترجمہ کسے کہتے ہیں، حالات کو، یعنی اس بندے کے حالات میں کیا بات لکھی گئی کہ من انہ الف کتابا، کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان کیا تھا، کتاب الاستفادۃ فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس، انہوں نے رد کیا اصحاب اجتہاد اور قیاس کو۔ اسی طریقے سے ہلال بن ابراہیم کی کتاب، انہوں نے جو ہے وہ اس کو رد کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ علی النوبختی کی کتاب، تو یہ باقاعدہ جو ہے فقہا نے کیا کتابیں لکھی ہیں۔ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تو یہ تک جملے لکھ دیے کہ قیاس اور اجتہاد تو ہمارے پاس کوئی دلیل کی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ قیاس کے معنی میں جو اجتہاد ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اپنی بات کو کیا مکمل کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے ایک معنی اس کا پڑھا لغت میں، اور ایک معنی ہم نے پڑھا کہ اہل سنت علماء کے ہاں اسے کیا کہا جاتا ہے، اور دوسری ہم نے پڑھی کہ اہل سنت کے ہاں جو اجتہاد کا معنی بولا جاتا ہے قیاس اور ذاتی رائے کے مقابلے میں، ہمارے علماء کیا اس کو نہیں مانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر ہمارے علماء اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ جب بات قرآن و سنت سے کرنی ہے تو اجتہاد پھر کس کام کا، اور وہ اجتہاد کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ گفتگو کیا اگلے دروس میں ہے گی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔